बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन वैसे तो आज काफ़ी स्टोरीज़ हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कराची की सफाई के हवाले से वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी की जानिब से बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि कराची को साफ़ करके ही छोड़ा जाएगा, कचरा भी उठाया जाएगा, हम टाइम बाउंड नहीं हैं, टारगेट बाउंड हैं, यानी जो हमारा टारगेट है, एम है, वो पूरा किया जाएगा। इसी हवाले से जो सईद गनी साहब जो सूबाई वज़ीर हैं ख़ास तौर पे मेहनत के और इत्तलात के, उनका ये कहना था कि अगर क्लीन कराची मुहिम कचरा नहीं उठा सकती, शहर को साफ़ नहीं कर सकती, तो फिर अली ज़ैदी से दरख्वास्त है कि ये मुहिम बंद कर दी जाए, क्योंकि मुख्तलिफ लैंडफिल स्लाइड्स जो हैं वहाँ तक डंपर्स नहीं जाते जो नालों की सफाई की गई, बल्कि कराची की पार्क्स और जो मैदान है वहाँ पे ये कचरा डाल दिया गया है, जिससे मकीन जो हैं वहाँ के बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है। बहरहाल नाज़रीन और भी बहुत सी ख़बरें हैं जिसमें शहरियों का मुबैना तौर पे कम उम्र चोर को तशद्दुद करके हलाक कर देने का वाक़या है जो कराची के इलाक़े कोकन सोसाइटी में पेश आया। और ये कम उम्र जो लड़का था 16 साल इसकी उम्र थी, इसने घर में दाखिल होने की कोशिश की, जो इलाक़ा मकीन थे उन्होंने इसे पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया और यहाँ तक तशद्दुद किया गया कि हॉस्पिटल जाते हुए ये बच्चा दम तोड़ गया। इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन अभी हम बात करना चाहेंगे कराची में हालिया बारिशों के बाइस करंट लगने से मजमूई तौर पर तकरीबन 13 अफराद जहाँ बाग हुए, जिसमें से 10 के करीब मुकदमात दर्ज हुए जो कि कराची इलेक्ट्रिक यानी के इलेक्ट्रिक पे दर्ज किए गए। इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी की गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एक यानी वजह पेश की गई है वो ये है कि चूँकि इन खंभों पे मुख्तलिफ तनसीबात मौजूद हैं जो कि केबल सिस्टम्स की हैं, इंटरनेट सिस्टम्स की हैं, तो के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि उनकी मौजूदगी की वजह से ये करंट फैलता है और इस वजह से ये तमाम वाक़यात हुए हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, लेकिन कहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशंस पहुँची हैं या ये कि अब के इलेक्ट्रिक की जानिब से इन तनसीबात को हटाने का हुक्म आ गया है और अब इसकी लास्ट डेट गुजर रही है, उसके बाद कराची में से यानी ये तनसीबात जो हैं हटा दी जाएंगी। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नूर अफशां, जिनका ताल्लुक़ के इलेक्ट्रिक से। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशां, आपको खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमको भी अपने शो पे इनवाइट किया। जी अच्छा नूर अफशां, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ऐसी इंस्टॉलेशंस जिनका ताल्लुक केबल सिस्टम से है या इंटरनेट सिस्टम से है और वो के इलेक्ट्रिक के खंभों पर मौजूद हैं, उसे हटा दिया जाएगा। इसकी मुहिम भी शुरू की जाने वाली है, क्या कहती हैं आप इस हवाले से? हाईलाइट करना चाहती हूँ जी। नंबर 1, ये तमाम तारें, स्ट्रीट लाइट स्विचेस, केबल्स, डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक की नहीं है, ये तजावुजात हैं, ये इंक्रोचमेंट्स है 1। नंबर 2, इनकी कोई लीगल अग्रीमेंट नहीं, कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इलीगली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लादे गए हैं। थर्ड पॉइंट, ये पब्लिक सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, इनसे हादसात पेश आते हैं, इनसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता, इनसे हमारी इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो हादसात पेश आए हैं हालिया बारिशों में, ये एक अंडरलाइन कॉज है। तो हमारे लिए बिल्कुल ही ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लगे रहें। अच्छा नूर अफशां, आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें जो फाइबर इस्तेमाल की जाती है, फाइबर ऑप्टिक तो बेसिकली लाइट को ट्रैवल कराती है, फाइबर ऑप्टिक पे करंट तो इस्तेमाल ही नहीं होता। ये तो आप कई किलोमीटर्स तक फाइबर ऑप्टिक को ले जाएं, उसमें सिर्फ लाइट ट्रैवल करेगी, एक पाइप की तरह चीज़ होती है, इसको अगर बेंड कर दिया जाएगा, मोड़ देंगे तो फाइबर ऑप्टिक रुक जाएगी। टोटली लाइट से इसका ताल्लुक है, इसमें करंट तो होता ही नहीं है। जो लगे हुए हैं वो फाइबर ऑप्टिक नहीं है जी, वहाँ टीवी केबल्स भी लगे हुए हैं, इंटरनेट केबल्स भी लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट के स्विचेस भी लगे हुए हैं। ये तमाम इंक्रोचमेंट्स हैं और हम एक्शन इन तमाम के खिलाफ ले रहे हैं। अच्छा नूर अफशां, मुझे ये भी बताइएगा कि पूरे कराची में अगर आप कह रही हैं कि के इलेक्ट्रिक के इन खंभों को इस्तेमाल किया जाता है, आप जानती हैं कि एक तो दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी इस वक्त हमारे शहर में जो इंटरनेट सिस्टम है वो भी इन्हीं चीज़ों से चल रहा है, हमारा केबल सिस्टम इन्हीं से चल रहा है,
یعنی اگر راتوں رات اس طرح سے کے الیکٹرک کے کھمبوں پہ سے یہ تمام انسٹالیشنز ہٹا دی جائیں گی جو کئی سال سے ہیں، آج سے پہلے کے الیکٹرک کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ایک شہر میں کیوس پیدا ہو جائے گا؟ ایک تو ویسی کاروبار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہوں گے. اگر یہ انڈسٹری اس طریقے سے مطلب پراپر ٹائم دے کے کوئی متبادل سلوشن لانے کے بعد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب آپ اس کو ہٹائیں، لیکن اچانک سے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہٹانا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیزیبل ہوگا یا یہ ایک انڈسٹری تباہ کرنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ کانٹریڈکٹ کرنا چاہوں گی. جی سب سے پہلے یہ پہلا پبلک نوٹس نہیں ہے. ہم نے پہلا پبلک نوٹس 2017 میں ایشو کیا تھا. اس کے بعد مئی 2019 میں ہم نے دوبارہ دہرایا تھا کہ یہ تمام انکروچمنٹس ہمارے انفراسٹرکچر سے ہٹائے جانے چاہیے ورنہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. اور اب ہم نے ڈیڈ لائن ایک دے دی ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد ایکشن شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو ریسپیکٹو اتھارٹیز ہیں جس میں کینٹونمنٹ بورڈ شامل ہے، جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی شامل ہے، جس میں کمشنر کراچی شامل ہے، کے ایم سی شامل ہے، ان سب کو ہم نے آلریڈی لیٹر لکھ دیا ہے اور پیش کی اطلاع دے دی ہے اس آپریشن کے بارے میں، اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ متبادل ذرائع وہ انشور کریں ایز از دیئر ریسپانسبلٹی. جی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پہلا نوٹس نہیں ہے جو کہ الیکٹرک نے ایشو کیا ہے. ہم نے 2017 میں پہلا نوٹس ایشو کیا تھا asking all encroachments to be removed کے الیکٹرک انفراسٹرکچر سے. اس کے بعد ہم نے مئی 2019 میں دوبارہ اناؤنسمنٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہٹایا جائے، اور یہ اب ہماری ایک لاسٹ ڈیڈ لائن کے ساتھ پبلک نوٹس ہے جس کے تحت ہم نے کہا ہے کہ اب آخری تاریخ ہے، اس ڈیٹ تک یہ انفراسٹرکچر ہٹ جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. چند تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمیں بریک لینا پڑ گئی تھی. بہرحال یہ کہ اب ہم واپس آ چکے. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ الیکٹرک کی جانب سے خاص طور پہ جو تنصیبات موجود ہیں کیبل نیٹ ورک کی یا پھر انٹرنیٹ کی مختلف تنصیبات ہیں، فائبر آپٹک ہے جس کے لائٹ جس میں سے پاس ہوتی ہے اور انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، جو آج کل اس وقت چاہے فائبر ٹو ہوم کی بات کی جائے، انٹرنیٹ کنیکشنز کی بات کی جائے، اسی سسٹم پہ پورے شہر کا انٹرنیٹ چلایا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ جتنے بینکس ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں وہ بھی انہی کے تھرو چلتے ہیں. اس کے علاوہ کے الیکٹرک کے جو اپنے آئی بی سیز ہیں وہ بھی انہی اوور ہیڈ انٹرنیٹ انسٹالیشن سے کنیکٹڈ ہیں. بہرحال ناظرین ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں نور افشاں کے الیکٹرک کی ہیڈ آف کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہیں. ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. جی نور افشاں، آپ سے ہم بات کر رہے تھے، بیچ میں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں خاص طور پہ جو بینکس ہیں یا جو اور دوسرے اس طرح کے جس میں انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میں کے الیکٹرک کے آئی بی سیز کی بات کروں تو وہ بھی انہی اوور ہیڈ انسٹالیشن سے ہی کنیکٹڈ ہیں جو آپ کے پولز پہ موجود ہیں، تو کیا ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا؟ ایکشن ہم شروع کر رہے ہیں جی، اور اسے ہم کنٹینیو رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو اتھارٹیز ہیں ان ریڈی انفارم کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ان پلیس ہونا ضروری ہے. اسے یوٹیلیٹی رائٹ آف وے کہتے ہیں، جس کے تحت تمام یوٹیلیٹی سروسز جس کے اندر بجلی، پانی، گیس اور یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی کیبلز ہوں، ان کو ایک جگہ دی جائے جس کے انڈر گراؤنڈ ہو، اوور ہیڈ ہو، جو بھی ہو، لیکن پرووائڈ کی جائے کہ الیکٹرک کا انفراسٹرکچر بجلی کی تاروں کے لیے ہے اور وہ ڈیزائن اس کے لیے ہوا ہوا ہے. اچھا نور افشاں، مجھے ایک بات ہی بتائیے گا کہ میرا جو آپ سے پوچھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیا یعنی کہ الیکٹرک جو اس وقت ویز آف کمیونیکیشن یوز کر رہا ہے اپنے بلنگ سسٹم کو ایک دوسرے سینٹر سے انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے، وہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اوور ہیڈ انسٹالیشنز، میں کمپنی کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا، جس کمپنی کی اوور ہیڈ انسٹالیشنز ہیں وہ بھی آپ کے پولز پہ موجود ہیں، تو کیا ان کو اس وقت چھوڑ دیا جائے گا؟ باقی کمپنیز کے جو انسٹالیشنز ہیں وہ ہٹائی جائیں گی؟ کیا کیا جائے گا؟
دیکھیے یہ بالکل نان ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں, یہ بالکل نان ڈسکریمنیٹری ہے. ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارے انفراسٹرکچرز کے اوپر جو انکروچمنٹس ہیں وہ ہٹائی جائیں. ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے بٹوین اینی آرگنائزیشن. ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلک سیفٹی کے انٹرسٹ میں یہ تجاوزات ہٹائے جائیں, اسٹریٹ لائٹ سوئچز ہٹائے جائیں, ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبلز دونوں ہٹائے جائیں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نہیں سمجھتی کہ کیا اس اگر بہت تیزی سے یہ ڈرائیو چلائی گئی یا اس طریقے سے جو کمپنیز ہیں اور جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں, بہت لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں, کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل تباہ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر انٹرنیٹ کی بات کریں تو آج کل تمام لوگ آپس میں چاہے واٹس ایپ ہو یا مختلف چیزیں ہوں وہ اسی انٹرنیٹ کے تھرو ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو کیا ایک کیوس نہیں پھیل جائے گا شہر میں اس وقت؟ ویسے ہی جو کاروبار کی پوزیشن ہے وہ ہم جانتے ہیں, بے روزگاری کی پوزیشن ہم سب جانتے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی کیا یہ انریسٹ نہیں پھیلے گا اگر اس طریقے سے ایک دم سے یہ ویز آف کمیونیکیشن ختم کی جائیں گی؟ تو اگین میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں یہ پبلک سیفٹی کے لیے ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ ہمارے پاس فائنڈنگز ہیں جس سے یہ کنیکٹ ہو رہی ہیں یہ کیبلز اور یہ سوئچز ٹو سم حادثات جو بارش کے دوران پیش آئے ہیں. ہم یہ ایکٹیویٹی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پبلک سیفٹی کو انشور کر سکیں. ہم نے آلریڈی 2017 سے بار بار نوٹیفائی کیا ہے کہ ان کو ہٹانا چاہیے. اب میرا خیال ہے ٹائم آ گیا ہے ایک آپریشن کرنے کا اور ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے کے الیکٹرک کے پولز میں ایک گراؤنڈنگ سسٹم ہوتا تھا, ارتھ جسے ہم کہتے ہیں. ہر پول کے ساتھ ایک ارتھ بنایا جاتا تھا اور وہ گراؤنڈ جو ہے نا وہ وائر کے ساتھ ایک باریک تار کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جاتا تھا. اب جو پولز لگائے گئے ہیں یا جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ وہ گراؤنڈنگ سسٹم موجود نہیں ہے. ایز فار ایز جہاں تک تھوڑی سی الیکٹریکل انجینئرنگ میں سمجھتا ہوں, اگر ان پولز کے ساتھ پراپر گراؤنڈنگ سسٹم موجود ہوتا, ارتھ کا سسٹم موجود ہوتا, تو پھر یہ کرنٹ لگنے کے واقعات نہیں ہو سکتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ ان تمام ٹاپکس کے اوپر انویسٹیگیشنز جاری ہیں. نیپرا اپنی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, دیگر ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آبویسلی یہ ساری فائنڈنگ سامنے آئیں گی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جب تارے اگر ہم ٹی وی اور انٹرنیٹ کیبلز کی بات کر رہے ہوں ان میں سے کچھ میں بجلی ہوتی ہے, اور اگر یہ بجلی اگر یہ تارے کیونکہ یہ بالکل پھر کنڈوں کی طرح ہو جاتی ہیں, اگر یہ پانی میں گریں گی تو یہ اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنے کنڈے ہوتے ہیں. اوکے اچھا یہ بھی بتا دیجیے کہ اس ڈرائیو کراچی کے کسی خاص علاقے سے شروع کی جائے گی یا کوئی پلان کیا گیا ہے, کوئی ایریا پلان کیا گیا ہے, یا ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے؟ پلان ہے جس کے تحت یہ آپریشن ایگزیکیوٹ ہوگا. یہ ایک سیکوینس میں چلے گا, اس کے ویریس مرحلے ہوں گے کیونکہ آبویسلی ایک گو میں ان ون گو پورے شہر سے یہ سارے کیبلز ہٹانا مشکل ہے. تو ہم فوکس کریں گے سلیکٹڈ ایریاز کے اوپر اور ساتھ کے ساتھ اس آپریشن کو جاری کریں گے. اوکے بہت شکریہ. نور افشاں کے الیکٹرک کی ہیڈ آف کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہمارے ساتھ موجود تھیں, جن کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ مختلف چیزیں مختلف تحقیقات سامنے آئی ہیں اس لیے یہ ایکشن لیا جا رہا ہے یا یہ پلان کیا گیا ہے. حالانکہ ناظرین یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تمام بینکس یا اور بہت سی ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے اسی نیٹ ورک کے تھرو جڑے ہوئے ہیں, اتنے سالوں سے یہ تمام چیزیں چلی آ رہی ہیں. اچانک راتوں رات اس قسم کی کوئی بھی ڈرائیو چلانا جس سے کہ کیبل انڈسٹری یا انٹرنیٹ انڈسٹری متاثر ہو سکتی ہے, کئی لوگ یا کئی ہزار لوگ اس سے بے روزگار ہو سکتے ہیں. شہر میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے, مواصلاتی رابطہ ہے, وہ منقطع ہو سکتا ہے, ایک کیوس پھیل سکتا ہے. اس کو اتنی جلدی اتنی فاسٹ پیس پہ اچانک سے جو سالہ سال سے یہ چیزیں چلی آ رہی تھیں اب چند دنوں میں اس کو ہٹا دینا, یہ میرے خیال میں ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے شہریوں کے لیے. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे क्लीन कराची मुहिम के हवाले से। अली जैदी जिनका कहना है कि नालों पर बनी फैक्ट्रियां हटाने का ऐलान किया गया उनकी जानिब से, और वो कहते हैं कि हमारा मिशन ही कराची को कचरे से साफ़ करना है, यानी कराची को बिल्कुल कचरे से पाक कर देना है। और हमारा जो मिशन है या टारगेट है वो टाइम बाउंड नहीं है बल्कि टारगेट बाउंड है, यानी जो हमने एम किया है, जो हमारा नस्बुल ऐन है उसे हम पूरा करेंगे। नाज़रीन इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी का ये कहना था कि अली जैदी से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि अगर तो क्लीन कराची मुहिम के ज़रिए कचरा नहीं उठाया जा सकता तो फिर इस मुहिम को बंद कर दिया जाए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जी। ये बताइए कि आफ्ताब साहब कि ये जो आज ख़ास तौर पे कहा गया है कि अब ये क्लीन कराची मुहिम जो है ये दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है, यानी अब इस मुहिम के ज़रिए कचरा उठाया जाएगा। पहले नालों की सफाई की गई ताकि बारिश की वजह से प्रॉब्लम ना हो सके और अब कचरा उठाया जाएगा, लेकिन सर साथ ही साथ वज़ीर बल्दियात की जानिब से अब इसे तनकीद का निशाना बनाया गया, यानी वज़ीर इत्तलात की जानिब से जो साबिक़ वज़ीर बल्दियात हैं उनका ये कहना है कि क्लीन कराची मुहिम में नालों से कचरा उठा के मुख्तलिफ पार्क्स और मैदानों में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मकीनों को परेशानियां हैं। सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से? पहली बात तो यह है कि वजीर बल्दियात अपनी नाली के बाद वजीर इत्तलात बन गए। अच्छा, सब देखें कि ये फेडरल का काम नहीं था और ना हमारा काम था इस चीज का कि कचरा उठाएं हम। जब कराची में अभी बारिश हुई है, ये एको आ रहा डॉक्टर, दोबारा मिला लें, आवाज क्लियर नहीं आ रही प्लीज। जी अच्छा हम दोबारा आपको डायल करते हैं, दोबारा राब्ता कायम करें आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। नाज़रीन अब देखना ये होगा कि ख़ास तौर पे यानी जब यानी ये मुहिम चलाई जा रही है और अब दूसरे मरहले में ये मुहिम दाखिल हो चुकी है, सईद गनी साहब का ये कहना है कि ये जो नालों से कचरा साफ़ किया गया ये ग्राउंड्स और मैदानों में डाल दिया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि जी एक भी डंपर जिन्होंने नालों से कचरा उठाया, जिस डंपर ने, वो लैंडफिल साइट तक नहीं गया, यानी मुख्तलिफ ऐसी जगहों को भरने वाली साइट्स मौजूद हैं जहाँ ये कचरा डाला जाता है, लेकिन वहाँ तक नहीं ले जाया गया है। अभी भी ये कराची के मैदानों और पार्क्स में मौजूद है। यही वजह है कि इनकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानियाँ हो रही हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी शहरियों की जानिब से कि कचरा फेंकने के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 नाफिज की जाए ताकि किसी भी पार्क या मैदान में कचरा ना फेंका जा सके। बहरहाल हमारा राब्ता मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब से कायम हो चुका है। जी आफ्ताब साहब, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो क्लीन कराची मुहैया, अब इसमें सेकेंड मरहले यानी दूसरे मरहले में कचरा उठाया जाएगा उन पार्क से, उन जगहों से जहाँ पे कचरा डंप किया गया था? डॉक्टर साहब पहले तो ये एस्टैब्लिश कर दें ये काम किसका है। ये काम स्किल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है या डीएमसी का काम है, और ये बेसिकली बल्दियात का और सिंध गवर्नमेंट का काम है जो अपने इन कामों में नाकाम रहे। पिछले 11 सालों का कचरा जमा हो गया और इस हद तक हो गया कि लोग परेशान हो गए। आज हमने ये प्लान किया जब कराची की सूरत हाल देखते हुए, जबकि हमारा ये काम नहीं था कि हम जो है बारिशों में जो नाले ओवरलोड हो जाते हैं और कैपेसिटी हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि नालों में कचरों की सफाई नहीं हुई। तो हमने इसको एफडब्ल्यू को एंगेज करके 2 फेजेस में हमने ये प्लान किया। पहला फेज ये था क्योंकि सेकेंड स्पेल बारिशों को आ रहा था, तो हमने नाला ईद से पहले नालों की सफाई शुरू की ताकि पानी उस तरह खड़ा ना हो सके जो फर्स्ट स्पेल में हुआ था। और अब 150 mm बारिश हुई और वो हालात नहीं थे जो 50-55 mm पे थे। फेज 2 हमारा ये था कि हम कचरों को जो बड़े बड़े हीप पिछले 10 साल से जमा हो चुके हैं पूरे कराची शहर में, उनको उठाएंगे। और एक अलमिया कराची शहर के साथ ये हुआ है कि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GTS कहलाता है। अनफॉर्चुनेटली ना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, ना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। ये आज अली जैदी साहब ने मिनिस्टर बल्दियात को लेटर लिखा है कि आप हमें आइडेंटिफाई करें कि जो कचरा हम उठा रहे हैं नालों से और दूसरी जगहों को, उसको कहाँ GTS में हम लेके जाएं और जहाँ पे डंप करें और उसके बाद लैंडफिल जाए। तो वो उसका देखते हैं कब तक वो जवाब देते हैं।
اور ریسٹ ایشور یہ کہ جو بھی کچرا ہم اٹھا رہے ہیں ہم ڈیفینیٹلی جی ڈی ایس تک پہنچائیں گے اور وہاں سے لے جا کے لینڈ فل لے جائیں گے، جو کہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ کچرے کو جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دیں، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ کچھ ہمیں پرابلمس آ رہی ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہ بھی آج ریزالو کی ہے۔ میں خود بھی آج منسٹر کے ساتھ لالو کھیت گیا تھا اور ہم مشہور ہیں بیریا ٹاؤن کے، بیریا ٹاؤن نے بھی اپنی اکوپمنٹ موبلائز کیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، اور کل سے انشاءاللہ کورنگی میں بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی شہر کا جو کچرا ہے وہ 15 سے 18 ہزار ٹن ڈیلی ہوتا ہے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 13,000 ٹن۔ 13,000 ٹن اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے پر پرسن کے حساب سے۔ شہر کی جو آبادی ہے وہ 16 ملین انہوں نے اسٹیبلش کی ہے سینسس میں، جبکہ ایکچولی آبادی 27-28 ملین ہے۔ اس کے حساب سے یہ کچرے کی تعداد جو ہے 18,000 ٹن ہو جاتی ہے، اور جب کراچی سے 5 سے 6,000 ٹن کچرا اٹھایا جاتا ہے، باقی کراچی شہر میں پڑا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بدبوؤں کا شہر ہو گیا یہ، جگہ جگہ اسمیل آ رہی ہیں، مکھیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ ابھی پر جو علائشیں تھی وہ آج تک پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا کام تو نہیں تھا، ہم تو کراچی کی ہیلپ کرنے آئے ہیں اور یہ دکھانے آئے ہیں۔ ہلو جی آفتاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا علی زیدی صاحب کے پورٹ فولیو میں کوئی اور مزید اضافہ کیا جا رہا ہے وزیر سینیٹیشن کا یا کسی اور کا؟ ان کا خود بھی کہنا ہے کہ ان کو شاید کوئی ایک اور پورٹ فولیو دینا چاہیے جتنی صفائی کے کام وہ کر رہے ہیں۔ مذاق انہوں نے کہا تھا کہ وزیر صفائی، اور اسی طرح ہم ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے کونسلر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ کونسلر کام نہیں کر رہے، تو ہم روڈ پہ موجود ہیں، بارشوں میں موجود ہیں، علائشیں اٹھا رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ تو خیر انہوں نے کہا تھا، مگر ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کراچی شہر کو، انشاءاللہ ہم نے کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، اگر ول ہو اور انرجی ہو تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا آفتاب صاحب، ایک آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا سر۔ سر ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پورٹس کی یا ساحلوں کی، سر کراچی کا ساحل کلفٹن کی آپ حالت دیکھ لیں، جہاں پہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، خاص طور پہ جہاں سے سی ویو اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورٹس کی اگر بات کریں تو بارش کے بعد اور کچرا پھینکنے کی وجہ سے اب پورٹس بھی انتہا سے زیادہ جو ہے وہ غلاظت کا شکار ہو گئے ہیں۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، کیا مطلب ان تمام جگہوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ پورٹس کی صفائی اور ساحلوں کی صفائی ضروری نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ چیز ضرور اسٹیبلش ہونی چاہیے کہ یہ کام کس کا ہے۔ دیکھیں ہم تو صفائی کرنے آئے ہیں، ہیلپ کرنے آئے ہیں، کراچی کی اپنے شہر کو صاف کرنے آئے ہیں، مگر یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ جن کا کام ہے وہ بھی اسٹیبلش ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کراچی شہر سے 5,000 سے 6,000 ٹن کچرا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اٹھا کے لے کے جاتی ہے، باقی کراچی شہر میں پڑا رہتا ہے نالوں میں، اور نالوں کے ذریعے جا رہا ہے یہ پورٹ کے اوپر۔ ابھی ایک نئی جیٹی کا افتتاح ہونا تھا ستمبر میں، وہ بھی ڈیلے ہو گیا ہے۔ 5 سے 6,000 ٹن جو ہے نا کچرا وہاں سمندر میں جا رہا ہے، جس سے پولوشن بھی ہو رہی ہے، جہاں سے ہماری ٹریڈ بند ہو جائے گی، ہمارے شپ آنے بند ہو جائیں گے، اور کراچی کا جو ساحل ہے سی ویو کا وہ بلیک ہو چکا ہے اس وقت، اس لیے کہ ان ٹریٹڈ واٹر جو ہے سمندر میں جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود کراچی کے ہیں، آپ دیکھیں کہ پچھلے 11 سال میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کوئی نہیں لگا۔ کراچی کا 300 سے 350 MGD ان ٹریٹڈ واٹر سمندر میں جا رہا ہے۔ کراچی میں پانی نہیں ہے، کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کراچی میں ہر طرح کی پریشانی ہے، ٹرانسپورٹ کراچی میں نہیں ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ایک بس جو ہے نا جو گورنمنٹ کی چلتی ہو، 11 سال میں 10 بسیں لائے تھے وہ بھی بند ہو گئی۔ یہ سارا کراچی شہر کو پری پلان جو ہے نا انہوں نے پسماندہ شہر بنایا ہے۔ یہی کراچی شہر ریونیو دیتا ہے، سندھ ریونیو بورڈ کا 97% کراچی جنریٹ کرتا ہے۔ کیا سندھ میں باقی ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہیں، کیفے بند ہو گئے، ریسٹورینٹ بند ہو گئے، کلینک بند ہو گئے، یا بیوٹی پارلر بند ہو گئے، وہاں سے ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا؟ اور اس کے ساتھ کراچی شہر کے ساتھ زیادتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریونیو کراچی سے استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو کراچی کو تو پری پلان پسماندہ شہر بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے آفتاب صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور خاص طور پہ علی زیدی کی کلین کراچی مہم کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا، تھینک یو۔ اب ناظرین ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب، جو کہ ہے کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ کے حوالے سے، اور زبیر موتی والا کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، آج بھی پانی کی کمی نہیں ہے، 800 گیلن پانی روزانہ آتا ہے، مگر
یہ کراچی کے شہریوں کو فراہم نہیں کیا جاتا. گورنر ہاؤس نے کہا جائے جو وفاق سے متعلق مسائل حل کرے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائٹ کا جو علاقہ ہے, جو انڈسٹریل ایریا ہے, اسے وفاق کے حوالے کر دیا جائے, کیونکہ سائٹ کی جو سڑکیں ہیں وہ کچرے کا ڈھیر بن چکی ہیں, جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں, کوئی فیسلٹیز یا کوئی اس قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ سائٹ کے علاقے کو نہیں فراہم کی جا رہی, جو کہ کراچی کا میجر ایکسچیکر بھی ہے. یعنی اگر ہم کراچی کے صنعتی علاقوں کی بات کریں جس میں کورنگی کا صنعتی علاقہ ہے, ایف بی ایریا کا صنعتی علاقہ ہے, اور پھر سائٹ کا صنعتی علاقہ ہے جہاں میجر انڈسٹریز موجود ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹریز موجود ہیں, مختلف انڈسٹریز موجود ہیں, لیکن ان علاقوں کی حالت جو ہے وہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پہ حالیہ بارشوں کے بعد یہاں کی سڑکوں کی ایسی حالت ہے کہ وہاں پہ کنٹینرز کا چلنا مشکل ہے, عام ٹریفک کا چلنا مشکل ہو گیا. یہ سڑکیں جو ہے اس میں گڑھے پڑ چکے ہیں, کئی فٹ کے گڑھے موجود ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صنعت کار زبیر موتی والا, جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم زبیر موتی والا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. سر آپ کیا کہتے ہیں, سائٹ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ کی, تو کیا اس وقت کیا پوزیشن ہے, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سائٹ جو ایریا ہے اس کے اندر آج اگر آپ جائیں تو موہنجودیڑو اس سے زیادہ اچھا ہوگا. موہنجودیڑو کے اندر زیادہ اچھے روڈ ہوں گے, اس سے کم کھڈے ہوں گے, اس سے کم پرابلمز ہوں گے سائٹ کے اندر ہے. اور سائٹ وہ ایریا ہے جو کہ پاکستان کا 15% ایکسپورٹ کرتا ہے, 30% کراچی کے ریونیو میں پارٹنر ہے, اور 5.5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں. 5.5 لاکھ, آپ سمجھے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ آج علی زیدی صاحب آئے تھے, انہوں نے سارا کچھ دیکھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں شرمسار کیسا ہو رہا ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم نے ان سے کہا, ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو اتنی دفعہ رجوع کیا کہ بھائی اللہ کے واسطے اس کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. نہ یہاں یہ پیسہ لگاتے ہیں, نہ یہ کچھ کام کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی پروگرام ہے ان کا, کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ جو ہمارے کلیکٹ کیے ہوئے ٹیکسز جو ہے پراپرٹی ٹیکس کی صورت میں, وہ بھی ہمارے اوپر خرچ نہیں ہوتے. اتنا بڑا المیہ ہے کہ, اور پھر اس کے بعد جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ختم ہو گئے. وہ علاقہ موٹریبل نہیں ہے, اسٹیبل بھی نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا سائٹ ایسوسیشن کا کیا کردار ہے؟ سر سائٹ ایسوسیشن باقاعدہ تمام جو ممبرز ہیں ان سے فنڈز بھی کلیکٹ کرتی ہے. سر تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں سائٹ ایسوسیشن کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے روڈز کی بجٹ ایلوکیشن کے لیے, تمام چیزوں کے لیے؟ بات تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں سائٹ ایسوسیشن کی, ہم ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں. کہ وہ غلطی یہ ہے کہ سائٹ ایسوسیشن دو الگ الگ ادارے ہیں. سائٹ لمیٹڈ وہ ادارہ ہے جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, سیمی گورنمنٹ کا, اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جو برا حال ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں تنخواہوں کے اندر 70% فنڈ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس بچتا کیا ہے کہ روڈ ریپیئر کریں گے, وہ کریں گے. گورنمنٹ کو گرانٹ ہم کو چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. سائٹ ایسوسیشن وہ ادارہ ہے جو کہ ایسوسیشن جو کہ انڈسٹریلسٹوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے جی. وہ ریپرزنٹیشن کے اندر آج جیسے ہم بیٹھے, ہم کالے جھنڈے لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمارے, ہم نے پریس کلب میں ہم جو یہ ہمارے معاملات ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں ہر لیول کے اوپر. یہی ہمارا کام ہے. ہم اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی سائٹ لمیٹڈ ہے, اس کو کرنا چاہیے. چیف منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, منسٹر آف انڈسٹریز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, لوکل گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. سر سائٹ ایسوسیشن نے اپلفٹ کرنا چاہیے. سر سائٹ ایسوسیشن نے کوئی بجٹ ایلوکیٹ کرایا, کوئی درخواست دی سائٹ لمیٹڈ کو, اس بات کو یقینی بنایا کہ سائٹ میں ترقیاتی کام ہو, ڈیولپمنٹ ہو؟ سر ایسوسیشن کا تو بہت بڑا کردار ہوتا ہے نا. آپ لوگ اب مسائل وہی تو میں آپ سے کہہ رہا بلکہ نہیں. ایک اور بات بتاؤں, ہم 7 لوگ بورڈ پہ ہیں, 15 لوگوں کا بورڈ ہے سائٹ کمیونٹی کو چلانے کے لیے. اس میں سے 7 جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, وہ 2 کراچی کے ہیں, ایک نوری آباد کا ہے, ایک سکھر کا ہے, مطلب پرائیویٹ لوگ ہیں. ہم اگر وہ بورڈ کی میٹنگ ہی نہیں کرتے اور کیا کیا کام کرتے ہیں نا, ہم تو آپ کے ساتھ آپ کے توسط سے میں سائٹ لمیٹڈ کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور یہی لڑائی ہم پورا ٹائم لڑتے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں, کل بھی لڑتے رہیں گے.
جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم لڑیں گے. دیکھیے ناو اور سٹوریج ٹھیک ہے, یہ سب کام کس کا ہے؟ روڈ کون بنائے گا؟ آپ تو زبیر صاحب اگر آپ میں سے 2 ممبرز درخواست دیں میٹنگ کی تو کیا وہ میٹنگ نہیں بلا سکتے بورڈ کی؟ دیکھیں وہ بلاتے ہی نہیں ہے, میٹنگ بھی نہیں بلاتے ہیں, نہ کوئی جواب دیتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, بجٹ بھی ہم بناتے ہیں, سب کچھ ہم بناتے ہیں, لیکن بات اس پہ عمل درآمد تو سرکار نے کرنا ہے, وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. زبیر موتی والا ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ سائٹ کا علاقہ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو گیا ہے. روڈز یعنی سڑکوں کی حالت تباہ ہیں, موٹریبل نہیں رہ گئی ہیں سڑکیں, یعنی اس پہ گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں. حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان کے بعد یہ علاقہ مزید تباہی کا شکار ہو گیا ہے, کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, اور جس وجہ سے یہاں کا حالانکہ 30% کراچی کا جو ٹیکس دہندہ وہ سائٹ سے ٹیکس دیتا ہے. پہلے ناظرین اب ہم اپنی نیکسٹ اسٹوری پہ بڑھنا چاہیں گے جو کہ ہے کراچی میں شہریوں کی جانب سے تشدد کیا گیا. مبینہ طور پہ کم عمر چور کو ہلاک کر دیا گیا تشدد کر کے. تشدد میں ملوث تقریباً پہلے 2 افراد گرفتار کیے گئے, اس کے بعد مزید 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. یوں کل 5 ملزمان ہیں جو اس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں. پہلے یہ مقدمہ دفعہ 316 کے تحت درج کیا گیا تھا اور اس میں قتل کی دفعہ جو ہیں شامل نہیں کی گئی تھی, لیکن بعد میں اس مقدمے میں قتل کی دفعہ یعنی 302 بھی شامل کر لی گئی ہے. اور اب یہ مقدمہ جو ہے اس میں انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں, تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آیا اگر یہ کم عمر لڑکا جو ایک گھر میں مبینہ طور پہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا, کیا اس لڑکے کو اس طرح تشدد کر کے مار دینا یہ حق کس نے شہریوں کو دیا تھا کہ وہ ایک کم عمر لڑکے پہ اس قدر تشدد کریں, جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی. اسے مارا جا رہا ہے, بیلٹ سے مارا جا رہا ہے, اور یہ تمام ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس پہ نوٹس بھی لیا گیا. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی کارکن سارم برنی صاحب. جی السلام علیکم. سارم برنی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ کراچی کے علاقے کوکن سوسائٹی میں مبینہ تشدد کی وجہ سے ایک کم عمر لڑکا جو ہے اسے ہلاک کر دیا گیا تشدد کر کے. آپ کیا کہتے ہیں سر, مطلب یہ حق تو شہریوں کو حاصل نہیں ہونا چاہیے, یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہوئی نا, کہ اگر کوئی چور پکڑ بھی لیا گیا تھا تو بجائے اس کے کہ اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا اسے تشدد کر کے ختم کر دیا گیا. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ قاتل کو قاتل کہنا چاہیے, اور قتل ہونے والے کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا نام نہیں دینا چاہیے. کبھی ہم کاروکاری کے نام پہ کر دیتے ہیں, کبھی ہم عزت کے نام پہ کر دیتے ہیں, مگر مختلف نام, اس کو چور کے نام پہ کر دیا قتل. یہ چور تھا یا نہیں تھا ہمارا وہ ایشو نہیں ہے. میں تو یہ جانتا ہوں اگر یہ چور تھا تو آپ قاتل ہو گئے, تو بڑے مجرم تو آپ ہو گئے. پھر ایسے چیزوں کی نہ آپ کو اجازت دی ہے, نہ ہی آپ کو ایسے عمل کی طرف جانا چاہیے کہ جس سے آپ کے لیے خود ذلت کی جو ہے نا بات بن جائے. آج یہی جو بڑے فخر سے قتل کیا جنہوں نے, وہ اپنی آنکھیں جھکائے کھڑے ہوئے شرمندگی کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ آج ان کی آنکھیں دیکھ کر کے اور جو اپنے اندر اس قسم کا جنون رکھے ہوئے نا, ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ جنون کسی انسان پہ نہیں اتارنا, کسی جاندار پہ نہیں اتارنا. انسان تو دور کی بات ہے, کسی جانور کو بھی ایسے مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, چاہے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچائے وہ. بالکل. تو سر اب اس لڑکی کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہے یا کوئی رابطے آپ کے ہوئے؟ دیکھیں ایسے وقت میں تو یہ اگر خود فیملی رابطہ کرے تو ہم جو ہے نا اس کو ہیلپ کرتے ہیں, کیونکہ ایسے وقت میں جب یہ میڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے نا تو بہت سارے ہمدرد ان کے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان میں سے میں نہیں ہوں, میں اصل میں مدد کرنے والا انسان ہوں. میرے پاس بہت سارے کیسز روزانہ ایسے آتے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں آئے ہوئے ہوتے, اور ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جب بھی آئیں گے تو ہم ان کو ہیلپ کریں گے, یا اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی ان کی طرف چلے جائیں گے, وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سارم برنی صاحب موجود تھے, اور ناظرین امید یہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ شہر میں نہ ہوں. شہریوں کو کم از کم اپنے غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات کی سارم برنی صاحب نے کہ ٹھیک ہے اگر مبینہ طور پہ کوئی شخص چوری کرنے داخل ہوا بھی تھا گھر میں, لیکن جب آپ نے اسے تشدد کر کے ہلاک کر دیا یعنی قتل کر دیا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قاتل ہو گئے. یعنی وہ تمام جو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اگر وہ ملوث ہیں اس بچے کے
قتل میں تو پھر وہ تمام قاتل جو ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔